वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडियो इश्क आतिश एपिसोड 2 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कब से शियान के मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी मगर दूसरी तरफ फ़ोन बंद था। आ जाओ। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर इसने बुलंद आवाज़ में बेजारी से कहा और फिर से मोबाइल पर नंबर मिलाने लगी। जी मामा। दरवाज़ा खोलकर अपनी मामा को अंदर आते देख कर इसने मोबाइल नीचे कर दिया। 2 बार खतीजा को तुम्हें बुलाने के लिए भेज चुकी हूँ, आखिर खाना तो खा लो तानिया। उन्होंने इसे सरजनिश की। आप चले, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। वो ज़िद हो रही थी, आखिर शान ने मोबाइल ऑफ क्यों किया था? जब से ऑफिस से आई हो फ़ोन से चिपक कर बैठी हो। आखिर किसको फ़ोन कर रही हो तुम? एक दोस्त को, जिस इडियट ने परसों से अपना मोबाइल बंद रखा हुआ है। और मैं इससे भी बड़ी इडियट हूँ जो बार बार इसका नंबर ट्राई कर रही हूँ। मोबाइल से नजर हटाए बगैर तानिया ने कहा और दोबारा नंबर डायल करने लगी तो मामा ने आगे बढ़कर मोबाइल इसके हाथ से लेकर बेड साइड टेबल पर रख दिया। फ़ोन बाद में भी हो सकता है, अब चलो तुम्हारे पापा इंतज़ार कर रहे हैं। पापा आ गए? वो गोद में रखा तकिया और बेड पर रख कर उठ गई। हाँ, और तुम 5 मिनट में नीचे आओ वरना मैं तुम्हारे पापा को भेजती हूँ। वो धमकी अमेज़ अंदाज में कहकर कमरे से चली गई। तो तानिया ने भी फटाफट मुंह हाथ धोया और बाल क्लिप में जकड़ कर नीचे ड्राइंग रूम में आ गई और कुर्सी घसीट कर बैठे हुए नूरुल हुदा से कहा, क्या बात है पापा, आज आप 9 बजे से ही घर पर नजर आ रहे हैं? बस बेटा, घड़ी ने धोखा दे दिया, वरना मैंने तो 12 बजे के बाद ही घर आया था। शायद अटक गई है। तानिया की शरारती अंदाज में पूछने पर वो संजीदगी से बोलते हुए आँख में यूं उंगली से कलाई पर बंधी घड़ी को ठोकने लगे जैसे घड़ी वाकई अटक गई हो। टेबल पर अपनी निगरानी में खाना लगवाती मरीम फारूकी ने इनकी बात सुनी तो इनका मजाक को समझकर खफकी से बोली, क्यों 12 बजे से पहले घर आने पर पाबंदी है? मज़े से हंसी तानिया ने एकदम मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी और महसूस अंदाज में नूरुल हुदा की तरफ देखने लगी जो पहले जैसी संजीदगी से बोले, नहीं लेकिन पाबंदी तो 12 बजे के बाद आने पर भी नहीं है ना। तानिया की हंसी छूट गई तो मरियम सिलक कर जोर से बोली, बहादुर, पानी अभी तक टेबल पर नहीं पहुंचा। तानिया ने उनकी गुस्से को महसूस करके कहा, बस पापा, अब खैरियत इसी में है कि चुप करके खाना खा लें वरना आपको मामा से ज़बरदस्ती डांट पड़ सकती है। मशवरा तो बहुत अच्छा है तानिया, पर बात यह है कि तुम्हारी मम्मा को मुझे डांटना पसंद है और मुझे इनसे डांट सुनना। नूरुल हुदा, खाना ठंडा हो रहा है। इनकी तनबी अंदाज में टोकने पर नूरुल हुदा ने बड़ी फर्माबरदारी से सामने रखी प्लेट में सालन डाला और चपातियों के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारे साहिबजादे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वहाँ। मरियम ने सामने रखी टीवी की तरफ इशारा किया जिस पर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। नूरुल हुदा और तानिया ने एक साथ टीवी की तरफ देखा और तानिया हैरत से बोली, टीवी में? टीवी में नहीं, स्टेडियम में। दोस्तों के साथ मैच देखने गए हैं। जवाब देकर वो तानिया की प्लेट में साग निकालने लगी जिसकी प्लेट अब तक खाली थी। दादा जान भी साथ गए हैं? तानिया ने पूछा। वो अपने कमरे में हैं, आज भी डिप्रेशन का दौरा पड़ा है, सुबह से दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं। कितनी बार इनका दरवाज़ा बजा चुकी हूँ मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। दादा जान के इस तरह अमल की सभी आदी थे और अब तो कोई नोटिस भी नहीं करता था। मरियम ने बिना किसी तशवीश की इत्तला दी और अपनी प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगी। नूरुल हुदा भी किसी तासर के बगैर खाना खा रहे थे। इन तानिया ने सामने रखी खाने को हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं दादा जान को एकदम से क्या हो जाता है, क्यों खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर अगले कई दिनों तक उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं रहता। पापा, आपको पता है दादा जान ऐसे क्यों करते हैं? अफसरदगी से खुद कलामी करते हुए आखिर वो नूरुल हुदा से पूछने लगी। खाना खाते हुए एक पल को नूरुल हुदा का हाथ रुका, फिर वो तल्खी से बोले, होंगे उम्र रफ्ता के कुछ ज़ख्म जो बेकल करते होंगे। इस उम्र में यूँ भी आदमी के पास पछताने के लिए बहुत कुछ होता है। तानिया को इनका अंदाज और इनकी बात दोनों ही नागवार गुजरे। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं दादा जान को लेकर आती हूँ, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। फिर किसी की तरफ देखे बगैर वो वहाँ से चली गई। लाउंज में दाएं और बाएं दोनों जानिब सीढ़ियाँ थीं। दाएं तरफ की सीढ़ियाँ ऊपर मंजिल के कॉरिडोर से जुड़ी थीं जबकि बाएं जानिब की सीढ़ियाँ बेसमेंट में जाती थीं जहाँ स्टडी से मुल्हिक कशादा लाइब्रेरी थी। बेसमेंट की उन्हीं सीढ़ियों से एक जानिब अजहर फारूकी का कमरा था। तानिया की कई बार की दस्तकों के बाद भी अंदर से कोई जवाब ना आया। दरवाज़ा खोले दादा जान, मगर अंदर हनूस खामोशी का राज था। मैं आपको लेने आई हूँ और लिए बगैर नहीं जाऊँगी। जवाब नदारत। ठीक है, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना तो ना खोलें, मैं भी यहीं दरवाजे के पास ही बैठी रहूँगी। अभी वो सचमुच दरवाजे के पास दीवार से टेक लगा कर बैठ गई। अगले कुछ और पलों की खामोशी के बाद हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। तानिया ने सर उठाकर देखा तो अजहर फारूकी ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर चेहरा बाहर निकाले से देख रहे थे। अंदर आ जाओ, इतना कहकर वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस मुड़ गए। तानिया उठी और अंदर कमरे में चली गई। बैठो। उन्होंने तानिया से बैठने को कहा तो तानिया को महसूस हुआ जैसे इनकी आवाज़ रुंधी हुई है।
ان کے چہرے پر بھی آنسو کے نشان تھے، آنکھیں جھکا رکھی تھی، پھر بھی تانیہ کو اندازہ تھا کہ وہ سرخ ہو رہی ہوں گی۔ ہر بار کی قیدی تنہائی کے بعد ان کی حالت ایسے ہی دگرگوں ہوا کرتی تھی۔ پھر بھی تانیہ کو عجیب لگا۔ وہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور ان کی بات اور شخصیت سے جا پسندی ٹپکتی تھی۔ 77 برس کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ کچھ سالوں سے بلڈ پریشر کے مسئلے کے سوا ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے شانے قدرے جھک گئے تھے، مگر ان کے رعب، دبدبے اور شخصیت سے یکسر مختلف تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی پایا تھا۔ ان کی کرکراتی بھاری آواز تانیہ نے ہمیشہ سرگوشیوں جیسی دھیمی ہی سنی تھی۔ گو ملال کی ایک مستقل کیفیت ان کے سرخ و سفید چہرے کی مکین تھی۔ پھر بھی تانیہ کو وہ چٹان کی طرح مضبوط لگا کرتے تھے، مگر اس وقت وہ بے حد کمزور اور شکستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ دل ہی دل میں الجھتی بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ وہ آہستہ خرامی سے چلتے آتش دان کے پاس کرسی کے ساتھ رکھی تپائی تک آئی، اس پر کھلی پڑی ریڈ کور کی ڈائری اٹھائی اور اسی طرح چلتے اسٹڈی ٹیبل تک آ گئے۔ ڈائری کو دراز میں رکھ کر دروازہ کو لاک کیا اور چابی ہاتھ میں لے لی، پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور کمرے میں بنے اٹیچ واش روم کی طرف چل دیے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر تھوڑے کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتش دان کے اوپر لگی تصویر کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اظہر فاروقی باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئے۔ آؤ چلیں، انہوں نے کہا۔ تانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ساتھ دونوں کو ڈرائنگ روم کے دروازے سے آتا دیکھ کر نورالہدیٰ کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے نوالہ پلیٹ میں رکھا، عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگے۔ کرسی کھینچ کر انہیں بٹھاتے ہوئے تانیہ نے اپنے بابا کو دیکھا تو جھجک گئی۔ دوسری طرف نورالہدیٰ نے اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نوالہ اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اسے نگلنے کے لیے انہیں پانی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ تانیہ کثن انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اچھلاتے ہوئے مریم سے کہا، دیکھا ماما، میں نے کہا تھا تو دادا جان فوراً مان گئے۔ دادا جان کبھی میری بات ٹال ہی نہیں سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی نہیں مانی۔ نورالہدیٰ کے لہجے کی ترشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس گھر کے غیر اعلانیہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹی کے معاملے میں کوئی کبھی نہیں بولے گا، سو دونوں تو خاموش رہیں۔ مگر دادا جان کے ہاتھ میں پکا پانی کا گلاس چھلک پڑا۔ تانیہ نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شیان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیند راست ہوتے ہوئے اس نے شیان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی۔ اس نے موبائل رکھی پر پٹکا اور دھپ سے لیٹ گئی۔ پر صبح سب کچھ بھرائے وہ پھر سے شیان کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں، پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تانیہ، تم نہ ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتی ہو۔ یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح اسے کال ملا رہی ہوں اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھئی ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ اور بھی بھڑک گئی۔ بیٹھے بٹھائے اے ایس پی صاحب نے ایسی کیا مصروفیات ایجاد کر لی ہیں جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ کہ فائزہ بھی زچ ہو کر بولی، اف ہو، تمہاری سوئی تو ایک ہی جگہ پر اٹک گئی ہے۔ اب فون رکھو، میرا باس سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ نوکری سے نکلواؤ گی کیا؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔ وہ آفس تمہارے پاپا کا ہے، جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے شیان کے گھر کا نمبر دو، پھر میں فون رکھتی ہوں۔ گھر کا نمبر کیوں؟ تانیہ نے بے اختیار دانت پیس کر کہا، ویسے جلدی جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے، مگر کیوں، کس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے۔ پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا، دیکھو موبائل پر تو وہ کال ریسیو نہیں کر رہا، گھر کا فون اٹھائے گا نا؟ ہاں مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ وٹ؟ بدھاری، شیان تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے مگر وہ پرانا والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں، ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے فون کرنا۔ کروں گی، اور اب فون رکھ دو، بائے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے لائن کاٹ دی تو تانیہ نے بھی فون رکھ کر ریسیپشنسٹ پر نظر ڈالی، جسے وہ فون کرنے سے پہلے چیک کر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کے متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تانیہ نے کسی کی آمد کو تو محسوس کیا، پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 17-18 سال کا صاف رنگت والا لمبا مگر دبلا لڑکا، گرے رنگ کی پینٹ پر اسی رنگ کی شرٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا اسی طرف آ گیا، پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکتے ہوئے بولا، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اسی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر وہ ٹیبل پر آگے ہوئی اور اسی کے انداز میں بولی، اور اگر میں نہ جاؤں تو؟
تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ واقعی تانیہ مرعوب ہوئے بغیر اطمینان سے بولی۔ آزما لیں۔ ادھر اس کے اطمینان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے۔ تانیہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ اٹھا کر لے جاؤ۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں سفید تانیہ کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، نمبر 2۔ اب اس کی آواز کی بازگشت باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی عمر اور اسی جیسے ہولی والا قد سامنی رنگت کا اس کا ہم شکل کارپیٹ لڑک گیا۔ فرش پر پڑے لڑکے نے اپنے گوگلز کارپیٹ سے اٹھائے اور گھٹنوں پر سے پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ امیر کے بچے، تم نے کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے نمبر 2 نہ کہا کرو۔ امیر آنکھیں پھاڑے کسی بت کی طرح ایک ہی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اب یہ اسٹیچو بنے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے ٹوکا، پھر خود بھی مڑ کر دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنی فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ آئی۔ مارے گئے، ایک دم سے اس کے منہ سے نکلا۔ امیر نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بھاگ عزیر! وہ دونوں بھاگ کر تانیہ کے چیئر کے پیچھے جا چھپے، جو دونوں ہاتھ پر منہ پر رکھے ہنسی روکنے کی کوشش میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ باہر نکلو تم دونوں! دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نور الہدیٰ غصے سے بولے تو وہ دونوں لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ سامنے آ گئے۔ ان دونوں کو پارکنگ میں دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سیدھے راستے سے تمہارے پاس ہی آئیں گے۔ امیر تو اندر تھا، پر تمہیں پتہ ہے عزیر کیا کر رہا تھا؟ یہ صاحبزادہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے ہول سے تمہارے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ دیکھو ذرا ان دونوں کی حرکتیں۔ حالانکہ تانیہ کو معلوم تھا ان کا غصہ مصنوعی ہے، پر اپنے بھائیوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر کہا، جانے دینا پاپا، بچے ہیں۔ مگر بیٹوں کی ردی ہوتی حالت انہیں اتنا محظوظ کر رہی تھی کہ وہ مزید کھنچائی کرنے کے انداز میں بولے، پہلے پوچھو ان دونوں سے یہ یہاں کیا کارنامہ کرنے آئے ہیں؟ عزیر جلدی سے بولا، ہم کارنامہ کرنے نہیں آئے پاپا، ہم تو آپ ہی سے ملنے آئے ہیں۔ صبح ناشتے پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے دل بے چین سا تھا۔ پھر کالج سے واپس آ کر ہم نے سوچا آپ کسی آفس آ جا کر مل لیں۔ بول نا امیر! اعلیٰ پائے کی بکواس ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے عمیر سے مدد مانگی، جو فوراً ہی مل گئی۔ بالکل پاپا، یہ 2 نمبر ٹھیک کہتا ہے۔ تم نے پھر مجھے 2 نمبر کہا۔ عزیر سب چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تم مجھ سے پورے 15 منٹ چھوٹے ہو تو ہوئے نا 2 نمبر۔ ہاں۔ عزیر کی ہاں اس قدر مدبرانہ تھی جیسے یہ بات آج ہی اس کے علم میں آئی ہو۔ تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے؟ نور الہدیٰ نے انہیں ٹوکتے ہوئے تانیہ کی طرف مڑے۔ یہ دونوں اگر 5 منٹ اور آفس میں رہے تو وہ بھونچال آ جائے گا اور تمہیں لیے بغیر یہ ٹکیں گے نہیں، اس لیے تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ، تمہارا کام طارق دیکھ لے گا۔ ہم صرف آپ ہی کو لینے نہیں آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ پلٹنے لگے تھے، رک کر پوچھا، خیریت؟ دادا جان کا برتھڈے ہے اور آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس بار آپ کو خود ہی لینے آ جاتے ہیں، چلیں۔ عزیر بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر ان کا بازو تھام کر بولا، سوری بیٹا، میں اس بار بھی نہیں آ پاؤں گا۔ ایک پل میں ان کے چہرے کے احساس تن گئے تھے۔ عمیر کو بہت برا لگا۔ کیوں؟ میری فائنل اپلیکیشن کے ساتھ میٹنگ ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ عزیر بچوں کی طرح منہ پھیلا کر بولا، میٹنگ کینسل کر دیں۔ انہوں نے بھی بچوں کی طرح عزیر کو پچکارا، سمجھا کرو بیٹا، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے آج کے دن میٹنگ رکھی ہی کیوں، جبکہ پتہ ہے کہ 29 نومبر کو دادا جان کا برتھڈے ہوتا ہے اور ہم سب مناتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ نور الہدیٰ سے بہلانے کے کچھ اور بولتے، تانیہ نے کہا، جانے دو سر، پاپا نہیں آئیں گے، میٹنگ واقعی بہت اہم ہے۔ نور الہدیٰ نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ تانیہ جانتی ہے کہ وہ جس فائنل اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کل دوپہر کو واپس جا چکا تھا اور اسی بات نے انہیں چونکا دیا تھا۔ پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ان پر جتا رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گئے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ایپیسوڈ کو لائک ضرور کرنا ہے۔ پروٹیکٹ یور فیتھ۔ اللہ حافظ۔ تانیہ نے اشارے سے عزیر اور عمیر کو جانے کے لیے کہا اور وہ خود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدیٰ کے سامنے جا رکی۔ آپ دادا جان کا برتھڈے کبھی نہیں بھولتے، ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ یہاں تک کرتے ہیں ایپیسوڈ 2 کو ختم۔